अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा ये सूरह आले इमरान पे स्टडी सर्किल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इज़्न से ये हमारी 20वीं नशिस्त इस पर जो है वो शुरू हो रही है सूरह आले इमरान के हवाले से। और इसमें जो हमारी गुज़िश्ता नशिस्त थी वो वहाँ तक जो हमने नुकात मुकम्मल किए थे, उससे आगे इंशाल्लाह जो है ना वो हम जो है उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। हमने पूरा डिस्कशन किया था इसमें कि अल्लाह ताला जो है वो साबिरों को जो पसंद करते हैं उनकी क्या खुसूसियात होती हैं, वो हमने जो है तफसील से डिस्कस की थी। और हमने ये देखा था कि वो लोग के जो जिनके लिए कहा गया कि दौड़कर जन्नत की तरफ चलो, उनके अंदर क्या खास खास बातें उनके अंदर होती हैं, उस पर हमने बातचीत की थी। और अल्लाह की मदद जो है वो किस वक्त आती है, कब हम जो किस तरह के काम हमारे होते हैं मुसलमानों के कि जब अल्लाह की मदद आती है, ये तमाम नुकात पर हमने अपने जो गुज़श्ता नशिस्त थी, नशिस्त 19वीं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। आज आगे चलेंगे इंशाल्लाह। रब करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तदा में उसके हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया, और जो ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे यानी माल गनीमत, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। अब यहाँ तक जो हमने मुताला किया है, इसमें जो नुकात हमें समझ में आते हैं, जो यहाँ से हमें लेसन लर्न कर सकते हैं यहाँ से, वो क्या क्या हैं, इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। फोरम ओपन है आपके लिए बात करने के लिए, तो कोई भी भाई जो है इस पर इन नुकात पर बात का आगाज कर सकते हैं जो हमें यहाँ से सबक मिल रहे हैं इन आयात के अंदर। यहाँ पर एक बात तो हमें ये नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो अपना वादा किया था कि हम तुम्हारी ताईद और नुसरत करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल करीम ने यहाँ पर ये बताया है मुसलमानों को, बल्कि जताया है उनको, मुसलमानों को कि तुमसे जो वादा किया था, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा किया था और अल्लाह की मदद तुम्हें मिल गई थी। और उसी के हवाले से रब्बे रहमान ने यहाँ पर फरमाया कि इब्तिदा में तो उसके हुक्म से, यानी कि अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारे पास तो वो जोर मौजूद नहीं था। इसलिए कि अगर आप इसको जहन में रखें कि मुसलमानों की तादाद तो 700 थी उस वक्त, 1000 निकले थे, 300 उसमें से जो है वो मुनाफिकीन वापस चले गए। अब 700 लोग थे, सामने से जो लश्कर था कुफार का वो तकरीबन 3000 का था, और हर तरह के असलहा भी उनके पास मौजूद था, सवारियां भी मौजूद थी, खाने पीने का सामान भी उनके पास जो है वाफिर मकदार में मौजूद था, और अच्छी सपोर्ट उनके पास जो है मौजूद थी। तो ऐसे लश्कर के मुकाबले में उनसे आप समझ लीजिए कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20-22% उनके मुकाबले में जो लश्कर था मुसलमानों का, वो इतना ही बनता है ना 700 के मुकाबले में। अगर 700 अगर 3000 के मुकाबले में आप देखें तो बज़ाहिर ऐसा लगता था कि ये 700 लोग के जिनके पास असलहा भी पूरा नहीं है, ये 3000 लोग तो जो इनको वैसे ही पीस के रख देंगे। और ये होता भी था अरब में। लेकिन वहाँ पर जो कैफियत हुई शुरू में, जिसका अल्लाह रब्बुल करीम ने यहाँ पर नक्शा खींचा है कि इब्तिदा में अल्लाह के हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, लेकिन और मुसलमानों की तकरीबन जीत हो भी गई थी। यानी कि जो वाक़या हुआ है कि काफिर तो भाग रहे थे अपना माल छोड़ छोड़ कर, तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है ना वो बताया कि इसलिए तुम्हें शिकस्त नहीं हुई कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि शिकस्त इसलिए हुई कि तुमने कमजोरी दिखाई। और कमजोरी दिखाने की यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या निशानी पेश की है कि अपने काम में तुमने बाहम इख्तलाफ किया। पहला नुक्ता ये है, अगर आप इस पर गौर करें यहाँ पर इस नुक्ते पर, कि पहला अल्लाह ताला ने उनको बताया कि जो तुमने कमजोरी का जो पहली चीज़ थी वो क्या थी, बाहम इख्तलाफ तुमने किया। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो चीज़ जैसी तुम्हें दिखाई थी जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे,
یہ چیز آ گئی یہاں پہ، یہ دوسرا نقطہ آ گیا ہمارے سامنے۔ تو اس چیز کی وجہ سے ہوا کیا، پھر یہ بات آئی سامنے کہ سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں ہم نے پسپا کر دیا۔ تو اب اگر آپ غور کریں یہاں پہ کہ مسلمانوں کی کمزوری میں پہلی چیز جو بتائی گئی یہاں پہ وہ یہ کہ باہم اختلاف کیا انہوں نے۔ دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ چیز جس کی محبت میں تم گرفتار تھے وہ جیسے ہی تمہیں دکھائی دی تو تم جو ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ اور تیسری بات یہاں پر بتائی گئی کہ اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اب اس پر کوئی بات کریں، اس کو منطبق کریں ذرا آج کے حالات کے اندر مسلمانوں کی کیفیت پر، اس کو منطبق کریں ان لوگوں پر کہ جو اسلامی تحریکوں کے، اسلامی جماعتوں کے جو کارکنان ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، جو اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو کیا اس سے جو ہے وہ عملی سبق یہاں پر مل رہا ہے۔ جی عالمگیر بھائی، طارق سعید بھائی، جی طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے 3 پوائنٹ اس میں واضح کیے ہیں، پہلا جو اپنے کام میں اختلاف کیا وہ تو وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 50 صحابہ کی وہ ذمہ داری لگائی تھی کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں۔ میں 1 منٹ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ وہ اختلاف ان میں یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں اب جا سکتے ہیں، نہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو بھی صورتحال ہو جائے آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اختلاف ہوا، پھر جو مال غنیمت کی جو جس میں وہ گرفتار تھے وہ نظر آئی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں کہ وہ ان کو ایک نظر آ رہا تھا کہ جا کے اس کو پکڑیں جو لوٹیں اس سامان کو۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سردار تھے ان کی حکم کی خلاف ورزی کی کہ آپ نے کہا تھا ہر حال میں چاہے جیت ہو ہار ہو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ اس کی۔ اگر اب ہم دیکھیں اپنے حالات میں تو یہی چیزیں ہمیں بھی ہیں کہ جو اختلافات ہیں، ڈفرینسز ہیں مسلمانوں میں ایز اے امت ہم میں جو وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں، فرقہ پرستی ہے، پارٹی بازی ہے، سیاست ہے، یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور آف کورس مال جو ہے، دنیا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اٹریکشن رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں بھی ہم گرفتار ہیں ایز اے امت جو ہیں۔ اور اگر ہم جماعتی لیول پہ دیکھیں تو یہ جو سم و طاعت ہے، ہمارے جو حاکم ہوتے ہیں یا ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ سم و طاعت جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے، اور امیر کی جو اطاعت ہے اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ایک جماعت ہے جو وہ یہ کام کر رہی ہے اللہ کے دین کا تو اس کے امیر کی جو اطاعت ہے وہ بھی اس میں شامل ہو۔ تو یہاں تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ باہم اختلاف کیا، اب ہوتا یہ ہے کہ بھئی اختلافات یا اختلافی گفتگو یا اختلاف رائے یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، تو کیا یہ ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اب ہم مطلب کہیں اگر مسلمانوں کی نشستیں ہو رہی ہوں یا مسلمانوں کے اجتماعات ہو رہے ہوں تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا کسی کی بات سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سجاد بھائی آپ جواب دیں اس بات کا۔ ضروری ہے اختلاف تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ اختلاف تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اختلاف رائے جو ہے وہ تو بابرکت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات۔ لیکن جب یہ آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے جس میں ذاتیات آ جائیں، کوئی لالچ آ جائے، کوئی تکبر آ جائے، کچھ اپنی اہمیت کا دکھانا ہو تو اور میری ہی رائے ہو، ریاکاری اس میں بھی آ سکتی ہے، یہ چیزیں جب آ جاتی پھر وہ اختلاف رائے جو ہے نا وہ اختلاف رائے وہ بابرکت والا نہیں رہ جاتا، زحمت بن جاتی۔ صحیح۔ جی سجاد بھائی آپ اس موضوع پہ بات کریں گے؟ رفیق بھائی بات کر رہے ہیں، جسے رفیق بھائی بات کریں گے۔ جی سجاد بھائی آپ۔ اچھا، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اختلاف رائے کا جو فورم ہے نا وہ مشاورت کا فورم ہے۔ جب مشورہ ہو رہا اس میں بے لاگ رائے دینی چاہیے، لیکن جب مشورے میں ایک چیز طے ہو جائے اور اسائنمنٹس اسائن ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ جو اختلاف والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر سماع و اطاعت والی کیفیت ہوتی ہے کہ
کہ آپ کو جو کہا گیا آپ نے اس کو ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو فالو کرنا ہے. وہ وہاں پہ اگر اطاعت نہیں ہوگی تو وہ نافرمانی میں آئے گی, اور امیر کی نافرمانی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. جی پہلے رفیق بھائی پھر حامد قیوم بھائی. جی رفیق بھائی. جی بالکل یہی ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپس میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپس میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے یا وہاں مشورہ نہیں کر سکتے, وہ تو ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن یہ ہے کہ وہی جو آپ نے لیڈر کی یا امیر کی جو امیر نے جو فیصلہ کر دیا ہے آپ اس پہ کاربند رہنا ہے, اس پہ عمل ہر حالت میں کرنا ہے. بے شک آپ کا آپس میں جو ہے نا اختلاف ہے کسی بھی کام پہ, لیکن اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو آپ کو آرڈر دیے گئے ہیں آپ نے اس پہ ہر صورت عمل کرنا ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہاں بھی یہی حالات تھے کہ جیسا میں نے ایک اور جگہ پڑھا ہے کہ جو عبداللہ بن جبیر کا 50 صحابہ کرام کا جو لشکر تھا, گروپ تھا, جب فتح ان کو نظر آنے لگی تو انہوں نے آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شکست کی صورت میں اگر ہمیں ہماری جو ہے شکست ہو جائے, ہمیں ہماری لاشیں جو پرندے نوچنے پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. وہ شکست کی صورت میں فرمایا تھا اب تو فتح ہو رہی ہے تو اب ہمیں چلے جانا چاہیے. یہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا جو کہ نہیں, لیکن ان کو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر صورت آپ نے وہیں کھڑے رہنا, تو اس لیے ان کو وہاں ہی رکنا چاہیے تھا اختلاف کے باوجود. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی. جی حامد قیوم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ کہ اختلاف رائے سمجھنے کے لیے ہمیں سورۃ الحجرات جو ہم نے پہلے پڑھی اس کی پہلی 2 آیات کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں اختلاف رائے کرتے وقت کبھی اللہ اور اس کے رسول سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ہم اختلاف رائے کر رہے ہوں تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی چیز, ہماری اختلاف یا ہماری رائے اللہ کے نبی کے احکامات سے آگے نہ بڑھے. جس طرح اس میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تو اختلاف رائے جس طرح بھی اسی میں غزوہ احد میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی رائے شروع میں یہ تھی, جہاں میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے کفار کا مقابلہ کریں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے مانگی تو لوگوں نے اپنی رائے دی. بعد میں تو اس وقت بھی یہی تھا کہ جب بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو اللہ کے نبی نے پھر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا, لوگوں کے ساتھ چلے. تو اس لیے کہ اختلاف رائے جتنا مرضی کرے, لیکن ہمارے لیے جو ریڈ لائن ہے نا وہ اللہ کے نبی کے احکامات کو ہم نے کراس نہیں کرنا. یہ اگر ہم کوئی اختلاف کر رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں, لیکن دوسری جگہ کہیں اللہ کے نبی کی حدیث سامنے آ جاتی فوراً, تو ہمیں پھر اپنی بات سے یا اپنی رائے سے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اور سورۃ الحجرات کی جگہ کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پھر ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو یہ اختلاف رائے میں کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی. بہت اچھی بات ہمارے سامنے اس نقطے کے حوالے سے آ گئی ہیں کافی ساری باتیں. اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ اختلاف رائے, طارق سعید بھائی نے بات کی تھی کہ اختلاف رائے تو ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے پورا, اس میں اہم ترین چیز یہی ہوتی ہے کہ جب ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو تو جتنے لوگ بھی اس مشاورت میں شریک ہوں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ, یعنی کہ پورے ان کے اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ جس مقصد کے لیے یا جس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جس مقصد کے لیے اپنی دانش میں جس چیز کو دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہر شخص کے علم کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے تجربے کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کے جو بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں مل کر جو ہے نا اس کی ڈیسیجن میکنگ کا اس کا جو عمل ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں, اس کی رائے بنانے میں یہ چیزیں حصہ لیتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رائے بڑی صائب ہوتی ہے کہ جن کا علم زیادہ ہوتا ہے, جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, جنہوں نے زیادہ مسائل سے گزرے ہوتے ہیں, ان کی رائے جو ہے بعض معاملات کے اندر ایسی ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ تجربے کار آدمی بات کر رہا تھا تو بڑی اہم بات تھی وہ. تو اس طرح مختلف لیولز کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جب یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ کسی بھی فورم پر فیصلہ کرنے کے لیے, فیصلہ سازی کے فورم پر, تو پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اختلاف یعنی کہ رائے جو
مسئلے کے لیے فیصلہ کرنا درکار ہے وہاں پر جو اپنی رائے دینی ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ دینی ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے دینی ہے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے دینی ہے، ٹھیک ہے، پورے اخلاص کے ساتھ سب لوگ اپنی رائے ٹیبل کرتے ہیں، رائے ٹیبل ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ مخالفت میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے دوسری ہوتی ہے، اور پھر بالآخر ڈیسیجن جو ہے وہ چاہے کثرت رائے سے ہو یا اتفاق رائے سے ہو۔ اتفاق رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی سب لوگ متفق ہو گئے، اور کثرت رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب متفق نہیں ہوئے لیکن اکثریت جو ہے اس کے اوپر متفق ہو گئی۔ تب یہ اختلاف رائے یہاں پر جو ہے وہ جب ڈیسیجن ہو گیا، ڈیسیجن ہونے کے بعد اس ڈیسیجن سے انحراف کرنا، یہ اختلاف ہے، اختلاف، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اختلاف رائے تھا، وہ اختلاف نہیں تھا، وہ اختلاف رائے تھا۔ اب کیا ہو گیا کہ جب آپ نے اجتماعیت نے ایک فیصلہ کر لیا اور آپ اس سے الگ ہو کے کھڑے ہو گئے تو اب آپ نے اجتماعیت سے اختلاف کیا، اور وہی چیز ہے جس کو یہاں پر کمزوری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرفان انجم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ہینڈ ریز ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں یہ آج کل کے تناظر میں یہی بات کو اگر کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھیں ہماری گورنمنٹ تھی یا جو بھی تھے جن لوگوں نے ڈیسیجن لینا تھا، آج کل یہ کووڈ کی سچویشن کے حساب سے کہ لوگ زیادہ ملے جلے نہ اور گھروں میں رہیں، اور اس طرح عید پہ جو زیادہ نہ حرکت وغیرہ ہوتی رہی، اس طرح مت کیجیے، لیکن ہماری نیشن جو ہے انہوں نے سیریسلی نہیں لیا اور فالو نہیں کیا، تو ابھی کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ اس کو بھی ہم اس تناظر میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے آپس میں اختلاف بھی کیا اور جو لوگ جن کا کام تھا فیصلہ کرنا ان کی بات بھی نہیں مانی، تو اس وجہ سے یہ مشکل تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی ہمارے لیے۔ یہ اس تناظر میں سوچ رہا تھا اس کو۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی کوئی اور بھائی اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ جی جو عرفان انجم بھائی نے جو بات کی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ عرفان بھائی نے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ خاموشی کا روزہ توڑا ہے اور باقاعدہ جو ہے اس میں حصہ لیا، بڑا ہی ہمارے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ ایکٹیولی اس میں، مطلب ویسے تو آپ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیشہ آپ اس میں بر وقت بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اور اچھا ہے کہ آپ کی طرف سے رائے اور آپ کی طرف سے جو ہے نا وہ گفتگو بھی آئے۔ اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مزید آپ کی طرف سے پوائنٹس اور گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ ویلکم انشاءاللہ۔ جی رفیق بھائی۔ اچھا، میں تھوڑا اس میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی کسی بھی جماعت میں، کسی بھی جو لشکر ہے یا جماعت ہے تو یا گروپ ہے جہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اگر کسی کی بات کا جو اس نے رائے دی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے متفقہ، وہ اس کی رائے خلاف ہوا ہے، تو یہ پھر اس کا بڑا پن ہے، اس کی سنسیئرٹی ہے اس گروپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، کہ وہ اپنی پھر دل و جان کے ساتھ اس فیصلے پہ یا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ وہ بالکل ساتھ مل کے اس پہ عمل کرے، ایون کہ اس نے جو رائے دی تھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ اس کی ایک قسم کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی بات کے نہ مانے جانے کے باوجود وہ مخلص ہو کے اپنی جماعت کے ساتھ چلے۔ یہ بات میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمیں یہاں سے ماشاءاللہ لیسن جو ہے مل رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پر ہم بہت لمبے ڈسکشن کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، اور اس پر لیکچرز ہو سکتے ہیں۔ یہ پورا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح ہونا چاہیے، وہ پروفیشنل ڈیسیجن میکنگ کس طرح ہوتی ہے، اجتماعی ڈیسیجن میکنگ کس طرح کرنی چاہیے، یہ سارے جو ہے نا یہ پورے علوم ہیں جن کو سیکھنا چاہیے۔ جو عرفان بھائی نے جو بات کی اس میں ظاہر ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پورا اسٹرکچر ہے نا، جب فیصلہ ساز ادارے جو ہے فیصلہ سازی درست طریقے سے نہیں کریں گے، یا فیصلہ ساز اداروں میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن پر ایک بڑی اکثریت کا عدم اعتماد ہوگا، یا وہ اپنا جو ہے ٹرسٹ کھو چکے ہوں گے، تب بھی اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پرابلم اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ فیصلہ ساز اداروں کو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ فیصلہ ساز ادارے جو ہے اپنی ایمانداری سے، اپنے اخلاص سے، اور اپنی علم سے، اور اپنے اچھے فیصلوں سے
وہ لوگوں پر یہ تاثر بٹھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی صحیح فیصلہ سازی کے جو ہے وہ کیپیبل بھی ہیں، ہم مستحق بھی ہیں اس کے، اور ہمارے اندر وہ صلاحیت بھی موجود ہے. تو اس کا وہ پہلو بھی ہے، مطلب دونوں پہلوؤں سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر فیصلہ ساز ادارے کمزور ہیں یا کمزوری کے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اختلافات بڑھیں گے. اس لیے اس سے ایک سبق اور ملتا ہے، بہت اچھا نقطہ اٹھایا عرفان بھائی نے، کہ اس سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ فیصلہ سازی کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مخلص ہونا اس مقصد سے، جس مقصد کے سے ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے فیصلہ سازی کے ادارے میں، وہ کہیں کے بھی ہوں، وہ حکومت کے ہوں، وہ بالائی سطح کے ہوں، درمیانی سطح کے ہوں، نچلی سطح کے ہوں، وہ تنظیموں کے ہوں، وہ جماعتوں کے ہوں، وہ کاروباری اداروں کے ہوں. جس لیول کے بھی، جس سطح کے بھی فیصلہ سازی کے ادارے ہوں، تو وہاں پر جانے والے لوگوں کو اول تو ان لوگوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے جو فیصلہ سازی کے اداروں میں لوگوں کو بھیجتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو فیصلہ سازی کے ادارے میں بھیجیں جو واقعی جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو، جن کے علم پر، جن کی عقل پر، جن کے ایمانداری پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ جو لوگ اداروں میں بیٹھے ہوں ان کو خود اس بات کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ان کا کریکٹر ایسا ہو کہ اس کی طرف لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں. پھر جب وہ ادارے فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے یہ باقی سب لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے جن لوگوں کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ اس فیصلے کے اندر اختلاف نہ کریں، کہ جب وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق پھر کام کریں. ایک تو نقطہ ہمارے سامنے یہ آ گیا. اگلا نقطہ جو ہے وہ اس پر ہم پہلے بھی کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ مال جس کی محبت میں لوگ گرفتار تھے اور لالچ اس وقت ان کے اندر موجود تھا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بھی حکم بھیجا کہ یہ بند کرو. سود کا جو کاروبار ہے جس کی وجہ سے لالچ بڑھتا ہے اس کی طرف بھی. اور اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے جو محبوب ترین چیز ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کو تیار نہ ہو جاؤ. تو اس میں یہاں پر ہمارے پاس یہ سبق موجود ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی محبت کے سامنے جو ہے نا وہ ہر چیز کی محبت ہیچ ہے. تو جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے راستے میں جب ہم ہوں تو پھر اس راستے میں ہماری، چاہے وہ ہمارا نفس ہو، چاہے وہ ہمارے مال ہو، چاہے وہ ہمارے مفادات ہوں، اگر وہ اللہ کے راستے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی محبت کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگلا جو ہمیں نقطہ مل رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح جب ابھی ڈیسیجن میکنگ کی بات ہو رہی تھی کہ جب ڈیسیجن آپ نے کر لیا اور فیصلہ ہو گیا تو فیصلے کے ایگزیکیوشن کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے وہ لوگ بھی ساتھ دیں گے جو اس فیصلے سے اختلاف رائے کر رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے اداروں میں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے کہ لوگ کہیں یار میں نے تو پہلے ہی یہ بولا تھا، میں تو پہلے ہی ایسا کہہ رہا تھا، اور میرے تو چونکہ میرے کہنے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، جاؤ میں کرتا ہی نہیں جاؤں، تم لوگ کرو، جنہوں نے فیصلہ کیا وہ خود ہی کریں جا کے. تو یہ ایک شیطانی جذبہ ہوتا ہے جو وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو، یعنی کہ جو ہم لوگ یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ہمیں اپنی عادت یہ بنانی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس لیے جب بھی جن فورمز کا، چاہے وہ تنظیمی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دینی جماعت کے حوالے سے ہوں، چاہے ہماری کوئی اور ذمہ داری ہو، تو وہاں پر جب ہمارے پورے اختلاف رائے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی ایگزیکیوشن میں ہمیں ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایگزیکیوٹ کرنے کی ذمہ داری سب کی بن جاتی ہے پھر. تو اس لیے جو ہے نا یہ کہنا کہ بھئی میں تو چونکہ فیصلے میں شامل نہیں تھا، اب میں جو ہمارا لیڈر ہے اس کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ غلط طریقہ کار ہے. اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے کہ پسپائی کی صورت میں پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اگلے نقطے پہ چلیں گے انشاءاللہ. رب کریم فرماتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اچھا، اب یہ جو یہاں پر نقطہ آ رہا ہے
اس میں دیکھیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہوتی، جو مسلمانوں نے اس وقت جو اختلاف رائے کیا تھا اور جس طرح سے حکم عدولی کی تھی، تو اللہ کی پکڑ سخت بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر عنایت ہے تم پر، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمیں یہاں سے جو لیسن مل رہا ہے، ظاہر ہے یہ تو واقعہ وہی ہے، لیکن جس طرح سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مد نظر یہاں سے ہے کہ اپنی زندگی کے لیے ہمیں لیسن لرن کرنے ہیں یہاں سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں اور تم جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہو، بھاگے چلے جا رہے تھے، آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں، رسول آپ کو پکار رہے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رنج پر رنج ملتے ہیں۔ پھر یہ اب ذرا یہ جو تین ڈاٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ رکھے ہیں، ان تین ڈاٹس کو ملا کر ذرا جو ہے نا کوئی لیسن یہاں سے لرن کیجیے۔ آج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی جاری لائف کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے، مملکت کے لیے، یہاں سے لیسن لرن کیجیے۔ کیا بنتا ہے یہ؟ اچھا، ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، کہ بھئی اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، انفرادی زندگی کا یا قومی زندگی کا، کیا ہمیں رنج پہ رنج مل رہے ہیں؟ یعنی ہم ایک مصیبت میں پڑتے ہیں، پھر ایک دوسری مصیبت آ جاتی ہے، اس پہ مستساغ تیسری مصیبت آ جاتی ہے، ہم جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، معاشی طور پہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہوتی ہے، روٹی کمانا، روٹی کھانا قوم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک بیماری بھی آ جاتی ہے، پھر وہ صرف بیماری نہیں آتی بلکہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ ٹڈی دل بھی آ جاتا ہے، پھر صرف ٹڈی دل نہیں آتا، آ کے وہ جو ہے فصلیں بھی برباد کر دیتا ہے، پھر صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ایسی کیفیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر سیلاب جو ہے اس کی کیفیت کہیں پر پیدا کر دی ہے، کہیں پر اچانک زلزلے کا جھٹکا جو ہے وہ آ جاتا ہے، کہیں ایکسیڈنٹس اچانک جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، کہیں خوف کی کیفیت مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ اس کو آپ کیفیت کو دیکھیں تو یہ رنج پہ رنج والی کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت کہیں پر، یعنی کہ ایک تو اس کو ہم ذرا دوسرے طرح سے سبق لیتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی رسول ہمیں پکار رہے ہیں، ہم بھاگے جا رہے ہیں، رسول کی بات نہیں سن رہے، تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سیکھنے کا کہ کچھ ہمارے اوپر بیت رہی ہے اور پھر ہم دیکھیں کہ جو بیت رہی ہے اس بیتنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اب بیت اس وقت ہم پر یہ رہی ہے بحیثیت قوم کے کہ ہم لوگ رنج پر رنج کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی پریشانی پر پریشانی، صدمے پر صدمے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے ان آیات سے؟ اب تو آسان ہو گیا سوال۔ کوئی بھی بھائی جواب دے سکتے ہیں۔ سب کچھ ہمارے اعمال کا ہی کیا دھرا ہے، اس سے تو یہی بات سامنے نظر آتی ہے کہ جس طرح سورۃ الانبیاء میں ایک جگہ بتاتے ہیں کہ تم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم مال سے ہی بات کریں کہ تم اللہ کے ذکر سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر اسی کو رنج کو سمجھے، اگر صرف مال کو اپنے سے دیکھیں، صرف رنج کو مال میں دیکھیں، تو جو جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کو پھر مالی طور پہ اس کو جو ہے نا بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو اگر ہم اسی تناظر میں اس کو دیکھیں تو ابھی بھی تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگیوں کو ہی دیکھیں تو ہم بس بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کی طرف، اور رسول اللہ اگر ہم صرف یہ دیکھنا شروع کریں کسی وقت پہ رک کے کہ کیا ہم اللہ کے رسول کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، تو جس طرح رمضان المبارک میں اپنا بتاتا ہوں کہ قرآن پہلی دفعہ میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ بھئی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا اتنے، یعنی کہ اگر ہم صرف اللہ کے رسول ہمیں کتنی پکار رہے ہیں، قرآن ہمیں بار بار پکار رہا ہے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اگر اللہ کے کام کرنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں بچے گا، اور ہم جو ہیں کسی دوسری طرف چلنے لگ پڑے ہیں، اور اس میں آج پیسے نہیں ہیں، آج کوئی پریشانی آ گئی ہے،
اور اس طرح بس ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں. یہ انڈیویجول ہے. اگر ہم اس کو اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یا ملکی لیول پہ دیکھیں تو وہاں بھی یہی حال ہے کہ ہم ہر روز اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ملک کی معیشت ٹھیک کر لیں, ہم اپنا کچھ قرضے اتار لیں, لیکن کام ہر چیز وہی کر رہے ہیں. سودی نظام چل رہا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سود سے چھٹکارا حاصل کرو, ہم اسی کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں رنج پہ رنج ہی دیں گے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے اس آیت کے مطابق. تو مجھے یہ لگ رہا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں گے؟ حامد قیوم بھائی نے یہاں پر بات کر دی ہے تفصیل سے کہ یہ رنج پر رنج ہمیں مل رہے ہیں, یعنی رسول ہمیں پکار رہے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہمیں جو ہے ان کی سیرت کی صورت میں بھی مل رہی ہے, ان کی احادیث کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کی صورت میں بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم اس سے بھاگ رہے ہیں. یعنی رسول سے بھاگنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم دور بھاگ رہے ہیں. رسول ہمیں پکار رہے ہیں, ہم دور بھاگ رہے ہیں, تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے نا یہ رنج پہ رنج نہیں ملے گا. اور اگر اس رنج سے بچنا چاہتے ہیں, صدمے سے بچنا چاہتے ہیں, تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا رخ موڑ لیں, بجائے رسول سے بھاگنے کے رسول کی طرف بھاگیں, تیزی سے آگے بڑھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ان کی پیروی, اس کو اختیار کریں. یہ طریقہ ہوگا جس سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے بتایا کہ بھئی کس طریقے سے جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کیا کیفیت, یعنی لوگوں کے دلوں میں چونکہ بڑی جو ہے دل پریشان ہوئے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ, اس سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یہاں سے کیا نقطہ مل رہا ہے ہمیں, کیا یہاں سے سبق مل رہا ہے ہمیں؟ ایک یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات اگر خراب ہو جائیں یا کوئی پریشانی کی خبر آ جائے یا پریشان کن صورتحال میں ہم لوگ گھر جائیں, تو جو ہے نا وہ دل کی کیفیت بڑی عجیب سے ہو جاتی ہے انسان کی, وہ دل کی کیفیت انسان کے پورے جسم کے اوپر نظر آنے لگتی ہے. لیکن جب بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ آپ بھی محسوس کریں گے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا ایک سکینت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑے چھوٹے پیمانے پہ میں نے بات کی, اس وقت کے اگر تناظر میں دیکھیں تو اتنے خراب صورتحال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی سکینت طاری کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا سکون نازل ہوا کہ اونگنے لگے. لیکن جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے جو ہے ان کے جو ہے نا وہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ بھی یعنی کہ جو پہلے ہم نے بات پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالات جو تھے آزمائش بھی تھے بنیادی طور پر مومنین کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے, اور یہ آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. اب جو دلوں کا حال تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آزما لے, یعنی کہ جب آزمائش آتی ہے کسی بھی وقت, یعنی کہ یہ ایک آزمائش کی مثال ہے ہمارے سامنے, تو وہ آزمائش جو ہے کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ دیتی ہے. یعنی کھرا آدمی آپ کو نظر آتا ہے کہ آزمائش کے اندر وہ ایک مرد مومن بن کے اور اپنے قدموں کے اوپر جم کے اور اللہ کے دین کے اوپر جمع رہتا ہے, جو تعلیمات اس نے قرآن سے اور حدیث سے اور سیرت سے سیکھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جمع ہوا ہوتا ہے. اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے وہ پھر اس طرح کے جس طرح کے یہاں پر باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی عجیب عجیب گمان کرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے, اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے, اور جو ہے اس طرح کی مدد جو بھی ان کے پاس جو ہے دلوں میں جو کھوٹ ہوتی ہے
وہ نکل کر سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی مصیبت یعنی مسلمانوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئی ہے, تو ایسے لوگ چونکہ دل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے بارے میں پہلے بھی تذکرہ آیا کہ وہ لوگ کہ جو دشمن کے اندر بھی سیٹنگ کر کے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی کمپرومائز کی سچویشن نکل جائے تاکہ ہماری جان بچ جائے, ہماری اور ہماری اولاد کی جان بچ جائے کسی طریقے سے. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ سازی کے اختیارات ہیں اس میں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو, تاکہ جو ہے نا وہ جب ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو تو ایسا ڈیسیجن کروانے میں کامیاب ہو جائیں جو براہ راست ٹکرانے والا ڈیسیجن نہ ہو, یا اسلام کو کفر کے خلاف جو ہے جس طرح سے نبردآزمہ ہونا چاہیے اس کو ڈائلیوٹ کرنے والے ڈیسیجن جو ہے نا وہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسکلی. تو ایسے لوگوں کی خواہش اس وقت بھی یہ تھی کہ اختیارات میں کچھ حصہ مل جائے, ایسے لوگوں کی خواہش آج بھی ہوتی ہے کہ اختیارات میں حصہ مل جائے. اسی لیے وہ آگے بڑھ کے کوشش کرتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے, جیسے اب اگر آپ ملکی سطح کے فورمز دیکھیں تو اس میں اگر آپ آج کی صورتحال میں بھی دیکھیں تو ایک تعداد آپ کو نظر آئے گی لوگوں کی کہ جنہوں نے بڑی جد و جہد کی ایک تبدیلی لانے کے لیے, لیکن جب وہ آ گئی تو وہ لات مار کے نکال دیے گئے, اور کچھ اور لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والے جو ہے وہ سامنے آ گئے اور وہ اپنے جو بھی ان کے مفادات ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں سارے. تو اس میں دونوں ہی گروہوں کا ظاہر ہے کہ اس میں جو پہلے والے تھے ان کی بھی اس کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ بھی تھیں, اور جو آئے آگے ان کا بھی یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے اپنے مفادات اس کے اندر حاصل کرنے پورے اس کام کے اندر. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے, اس سے ہوشیار رہنا چاہیے, خاص طور پہ جو اسلامی جماعتوں کے جو لوگ ہیں اور وہ لوگ جو تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس کے لیے جو ہے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آخر میں وہ کہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے اور پھر جو ہے اس پہ پریشان بیٹھے ہوں. پھر اگلا جو یہاں سے ہمیں لیسن مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے کہ موت کا تو پہلے بھی ہم نے پڑھا, اللہ رب کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ موت کا تو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے, تم کچھ بھی کر لو اسے تو آنا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ڈیسیجن لینے سے جو ہے اس کی موت رک جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا. موت نے تو جس وقت آنا ہے اسی وقت آئے گی, اور اگر آپ کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہوگی تو ایک طرح سے وہ منافق کی موت ہوگی جو انسان کو آئے گی اس وقت. جی طارق سعید بھائی بات کیجیے. یہ جو حامد بھائی اوپر بات جو گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پکار رہا تھا جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے, تو اس کی ایک مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ اس بات کو وہ یہ میرا تھوڑا سا سوال بھی ہے اور میں جواب دیتا ہوں, اگر وہ درست ہو تو پھر آپ نہ دیں جواب اس کا, لیکن اگر اس میں ہو تو ایڈ کر دیں آپ. اس بات کو بڑا ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ وہ بڑے کبار صحابہ تھے اس وقت جو بھاگ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ چھوڑ گئے تھے جب کہ آپ پکار رہے تھے. تو پھر میں نے یہ تھوڑا سا اس کا پڑھا کچھ اور تفاسیر میں بھی, تو وہ ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب وہ صحابہ تو تیر انداز وہ تو چھوڑ کے آ گئے, اس کے بعد حملہ ہوا وہ جو کہ اچانک تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہ تیروں کی بارش تھی اور وہ ہمارا جو تھی وہ وہاں پہ تھی, لیکن اصل میں افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اس میں نہ تو مال غنیمت تھا نہ ہی موت سے ڈر تھا. یہ جب خبر آئی ہے تو وہ ایک جو بددلی ہوتی ہے, جو آپ کے اوپر وہ جو ایک محبت تھی ان کا یا آپ کے وہ ان کا ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ اس سے بددلی پھیلی جو کہ واقعی وہ بھی نہیں پھیلنی چاہیے تھی, ایک مسلمان ہے لیکن بہرحال انسان بھی تو ہیں, وہ پھیل گئی اور وہ صحابہ جو تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میں اللہ کا سچا نبی اور میں یہاں موجود ہوں. اچھا وہ آواز نہیں گئی صحابہ تک. پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے آواز جب دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں اور یہ موجود ہیں, اور پھر ان کی جب انہوں نے آواز سن لی پھر وہ واپس انہوں نے مجھے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں, پھر وہ واپس پلٹے, انہی قدموں پہ وہ واپس پلٹے اور پھر وہ اسی بے جگری سے لڑے جس طرح وہ پہلے لڑ رہے تھے. بات ہو گئی پوری آپ کی؟ جی تو یہ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن, تو یہ تھوڑا سا اس پہ تو آپ تھوڑی سی بتائیں اور اس میں کیا اصل میں اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحابہ جو ہے اس میں بڑے ہمارے جو
وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہمارے لیے بہت مقدس ہستیاں ہیں وہ. لیکن یہ بات جاننی چاہیے، جو پورا قرآن کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو پورا جو ہدایات چل رہی ہیں، وہ اس وقت نا انڈر ٹریننگ تھے. ان کے ایمان کے اوپر تو ہم کوئی بات نہیں کر رہے نا کہ ان کا ایمان کا کوئی پرابلم تھا، وہ انڈر ٹریننگ تھے، اس لیے اس وقت ٹریننگ کے پرابلم تو تھے، اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے. تو اس کو خامخواہ کی جو ہے نا اس کی وہ توجیحات بھی بعض لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ آیات اتارنے کی ضرورت نہیں تھی نا اگر وہ پرفیکٹ تھے. تو اس کا مطلب ہے کمزوریاں تو تھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، لیکن ان کی جو سب سے بڑائی تھی وہ یہ کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے توجہ لی اور اپنے کیریکٹرز کو اس کے مطابق ٹرانسفارم کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہی صحابہ تھے نا کہ جب عبداللہ ابن ابی راستے سے واپس گیا، 300 لوگ واپس گئے، تو اس میں سے 2 قبیلوں کا تذکرہ ہم پڑھ کر آئے نا کہ انہوں نے بھی وہ ڈگمگا گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو عبداللہ بن ابی جا رہا ہے، چلو ہم بھی نکل لیں یہاں سے. لیکن وہ بے ایمان نہیں تھے، کمزور تھے. تو جب ان کو توجہ دلائی گئی، تھوڑا حوصلہ دلایا گیا، تو وہ واپس اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو گئے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا اسلامی لشکر میں چونکہ شامل تھے، تو اسی لیے جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا یہاں پر. اور یہ پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ سارے منافقین واپس نہیں گئے تھے، بلکہ ایک تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس وقت بھی رلی ملی ہوئی تھی، غزوہ احد کے اندر بھی موجود تھی، کہ جن کی کوشش یہ تھی کہ ان کے حوصلے اندر رہ کر پست کریں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو مطلب وہاں پر بیچ میں بھاگے ہوں گے اور جنہوں نے زیادہ بھگدڑ پیدا کی ہوگی کہ حوصلے جو ہے پست کیے جائیں اس موقع پر. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ بھئی وہ بالکل ہی ہر چیز پرفیکٹ تھی اور پھر جو ہے نا وہ ایسا تھا. ظاہر ہے کہ ویکنیسز تھیں، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ویکنیسز جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے چلے گئے، تو پھر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پرفیکشن کی طرف جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے. اور پھر آپ کو اس کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے آگے چل کر غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کو نظر آتا ہے، بہترین نمونہ نظر آتا ہے کہ کتنا سخت ترین حالات یعنی کہ ایسے حالات کے جیسے چٹان کا سینہ پگھل جائے، ایسے سخت حالات تھے وہ غزوہ خندق والے جو حالات تھے. غزوہ تبوک والے جو حالات تھے کیسے حالات تھے، سخت گرمی، اتنا لمبا دور کا سفر، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح قربانیاں دیں، کس طرح اپنا گھر بار چھوڑا، کس طرح اپنے مال قربان کیے. سارے وہی لوگ تھے نا. تو پہلے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں رہی ہوں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹریننگ کرتے چلے گئے، ہدایت دیتے چلے گئے، اور وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے. یہ ایک نارمل فطری ایک پروسیس ہے جس سے انسانی کیریکٹر کی تربیت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ آن آف سوئچ نہیں ہوتا کہ آن کر دیا تو بیسٹ کیریکٹر اور آف کر دیا تو زیرو کیریکٹر. یہ گریجول ہوتا ہے، بڑھتا ہے سارا. حامد بھائی ابھی آپ نے ذکر کیا، جی میں بات جی کریں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جو دوسرا گروپ تھا جو کہ بدل ہو گیا اس کے اللہ بن ابی کی وجہ سے، وہ تو تھے، وہ تو ظاہر ہے وہ ہاف ہارٹیڈلی وہ آئے تھے اور وہ ان کا تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کے وہ معاملات کرتے. لیکن اگر آپ ان کی تفصیلات پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ابو طلحہ، ام امارہ، یہ 3-4 لوگ ہی انہی کا ذکر ملتا ہے. اب جو مشہور صحابہ ہیں جو کہ ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کا نام نہیں آتا. یہ تو بڑے اہم صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو وہاں موجود نہیں تھے، یا وہ چلے گئے یا وہ بدل ہو گئے. وہ کہ صدیق یا جو دوسرے صحابہ ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ وہ آپ کے ارد گرد ہوں یا وہ اس وقت وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے، اس کے لیے وہ نقشہ جنگ مجھے دوبارہ کھولنا پڑے گا آپ کے سامنے. جنگ کا میدان جو ہے نا وہ کمپیکٹ نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا. جنگ کا میدان پھیلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ ابھی بھی غزوہ خندق کا موقع دیکھیں گے نا جا کے، جو جہاں پر وہ کوہ صلح کے اوپر، تو آپ کو الگ الگ جگہوں پہ وہ نظر آئیں گے کہ یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، یہاں پر حضرت علی کا خیمہ تھا، یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. تو یہ جو بڑے صحابہ تھے نا، ان کی میدان جنگ کے اندر ذمہ داریاں لگی ہوئی ہوتی تھی مختلف پوائنٹس کے اوپر. جس طرح آپ فٹ بال کے میدان میں دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے نا وہ جو ہے سینٹر فارورڈ ہوتا ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ رائٹ پہ ہوتا ہے، لیفٹ پہ ہوتا ہے، رائٹ ان ہوتا ہے، لیفٹ ان ہوتا ہے، رائٹ آؤٹ ہوتا ہے، لیفٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو پوزیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح میدان جنگ میں بھی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ جو جتنے بھی یہ آپ کو جید صحابہ نظر آتے ہیں،
تو یہ میدان جنگ کے اندر پوزیشنز پر تھے بیسکلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو آپ کا مقام تھا، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ لوگ اپنی پوزیشن مطلب چھوڑ کے بھاگ، وہ لوگ اپنی پوزیشن چھوڑ کر جو ہمارے جو جن صحابہ کا، بڑے صحابہ کا آپ نے نام لیا، وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے، ایسا نہیں تھا. وہ موجود تھے لیکن اپنی اپنی پوزیشنز پر تھے. اس لیے آپ کو وہ اللہ کے نبی کے ارد گرد نظر نہیں آئیں گے. ارد گرد آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کی ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ انہوں نے سیف گارڈ کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات کلیئر ہوئی. یہ میں بہت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ کیوں اس طرح ہے. تو جزاک اللہ خیر، آج بات بالکل کلیئر ہو گئی. الحمدللہ. شکریہ. آگے چلتے ہیں جی. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ جب غزوہ احد کے بعد وہی لوگ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے. اگر آپ آج بھی جائیں نا تو وہ جو احد پہاڑ کے نیچے جو آبادی ہے اس کے اندر سے آپ جائیں گے گلیوں میں سے، تو ایک غار ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ زمین سے کوئی 20-25 میٹر اوپر ہے وہ غار نا. تو پہاڑ پر زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. تو صحابہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے پہاڑ کے اوپر. وہ آگے سے تھوڑا فلیٹ ہے ایسے، اس کے اوپر لوگ آسانی سے چڑھ نہیں سکتے اس کے اوپر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غار کے اندر جو ہے وہ اندر محفوظ کیا ہوا تھا. غار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے اس میں سے. اب انہوں نے بند کر دیا ہے. پہلے آج سے 3-4 سال پہلے تک بھی اس غار کے اندر چڑھنے کی جگہ موجود تھی. تو یہی سارے صحابہ تھے جو کہ پہاڑ پر پھر آپ کو لے کر گئے تھے، اور پھر وہاں پر انہوں نے جو ہے نا پھر مکالمہ بھی ہوا تھا ابو سفیان کے ساتھ. تو وہ اپنی پوزیشن سے جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے پھر گیدر کیا ہے لوگوں کو اور پھر پیچھے گئے. جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں پر ہمارا جو ہے نا یہ پچھلا رکوع جو ہے وہ ہمارا جو ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ ہمارے یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے. آگے کا نا ہم ابھی تلاوت اور وہ کر لیتے ہیں ترجمہ انشاءاللہ، اور اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں باذن اللہ کریں گے. میں سجاد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ اگلے رکوع کا یہاں پر تلاوت اور ترجمہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو وہ اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر سکتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے،
اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر جناب۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ہے تفسیر سے مطالعہ اور اس پر جو انشاءاللہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر بات کریں گے اگلی نشست میں باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آج انشاءاللہ یہیں پر ہم اس کو اسٹاپ کریں گے، اور دعا کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے محمد یونس بھائی یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم سب کی دعا ہے، ہم نے پہلے اجتماعی طور پہ بھی دعا کروائی آپ کے لیے، آپ یہاں موجود ہیں تو میری درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ دعا فرمائیے۔ حامد بھائی میں جب ذرا بولتا ہوں نا تو کھانسی آتی ہے، اس لیے کسی اور سے کہہ دیں۔ چلیں آپ مختصر دعا کرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات۔ آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ واکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین۔ رب زدني علما، اللهم أجرنا من النار، آمین۔ آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کے علاوہ بھی جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سے دعا کی درخواست میں نے اس لیے کی، مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو کھانسی وغیرہ ہے، کہ آپ اس وقت اللہ سے زیادہ قریب ہیں، اور جو ہے وہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے ویسے بھی اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔
تو آپ کی ذریعے سے ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائیں گے. جزاک اللہ خیر.